बलूचिस्तान में इतनी खामोशी क्यों है? कहीं ये खामोशी किसी बड़े तूफान की आमद का अंदिया तो नहीं? सानिया सुराब के बाद एक और ड्रोन अटैक हुआ है। इसके अलावा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में रियासत ने 17 शिद्दत पसंदों की हलाकत का मुबहम दावा किया है और फिर 7 ठेकेदारों का भी अगवा हो चुका है। फोर्सेस पर हमलों का सिलसिला थम नहीं सका। जलाओ घेराव की खबरों से बढ़कर हम आपको बताएंगे आज के व्लॉग में कि बलूचिस्तान के ज़िला सुराब में होने वाले मुबैना फ़िज़ाई हमले और बमबारी के जाए वक़ुआ से मिलने वाले लर्ज़ा खेज़ शवायद ने इस वक्त आलमी सतह पर सनसनी फैला दी है। गिदर और गोंदान बस्ती के मलबे से हासिल होने वाली अमरीकी साख्ता फ़िज़ाई मिज़ाइल की वाज़ेह सीरियल नंबर, असेंबली नंबर और दीगर पुख्ता तकनीकी कवायफ ने अब मुक़्तदर हलकों के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के दरवाजे मुकम्मल तौर पर खोल दिए हैं या कोई तकनीकी मामला रहता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर मासूम बच्चों, औरतों और बुजुर्गों समेत 28 से 30 बेगुनाह शहरियों की हलाकत, ज़मीं बोस घरों की वीडियोस, फुटेजेस और फ़िज़ाई मिज़ाइल की डेबरी पर कुनंदा नाकाबिले तरदीद साइंसी शवायद के बुनियाद पर जलावतन बलोच क़यादत की जानिब से पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को जंगी जराइम के तहत बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में घसीटने के लिए बाकायदा कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? मुक़्तदर हलकों की जानिब से इस फ़िज़ाई हमले की मुसलसल तरदीद या तस्दीक के हवाले से जो भी मामला आता है, लेकिन ये मामला इस्टेब्लिशमेंट के गले का फंदा बन चुका है और इस पूरे शदीद सानिये को के चौंका देने वाले हक़ाइक़ आज के व्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान की सबसे बड़ी आज़ादी पसंद जंगजू तंजीम BLA के सरबराह बशीर ज़ेब बलोच, उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया। बशीर ज़ेब बलोच ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान की मईशत पर संगीन बोझ बना दिया है। हर गुजरते दिन के साथ ये बोझ बढ़ रहा है। BLA की मुआशी नाकाबंदी ने न सिर्फ मुल्की मईशत बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को भी घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ गवादर पोर्ट के पयाजाम से रोज़ाना निकलने वाले 10,000 कंटेनर्स की तरसील रुकने और कस्टम्स ड्यूटी डूबने से वफाकी हुकूमत को अरबों रुपए का रेवेन्यू खसारा उठाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सबसे हसास तरीन स्ट्रेटेजिक फेलियर ये सामने आया है कि LPG से लदे 900 भारी बोजर पिछले 75 दिनों से तफ्तान के तपते सहराओं में अमलन यरगमाल बनकर खड़े हैं, जिसके योमिया किरायों, ड्राइवरों के अखराजात और पंजाब भर की सनतों में पैदा होने वाली कमर्शियल गैस के शदीद बहरान ने मजमूई मुआशी नुकसानात का गिराफ 458.3 अरब की होलनाक तरीन सतह पर पहुंचा दिया है, जबकि दीगर अशिया के दरामदात और बरामदात का नुकसान कई खरबों से तजावुज कर चुका है। इस तमाम सूरत हाल की तफसीली रिपोर्ट आज के व्लॉग का हिस्सा होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ NB न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आज इतवार 16 अगस्त 2026 है और आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह किया करें ताकि मेरी रहनुमाई हो सके। मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि मेरी रीच में इजाफा हो और कोशिश किया करें कि मेरे व्लॉग को मुकम्मल देखा करें। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपके सामने जो सानिया सुराब के हक़ाइक़ रखूँ या फिर मुआशी नाकाबंदी के तबाह कुन नताइज से आपको आगाह करूँ, मैं सबसे पहले आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूँ इस वक्त एक अहम तरीन मामला है। गो के क़याम पाकिस्तान से लेकर इस वक्त तक पाकिस्तान की फ़ौज जंगों और ऑपरेशंस में मसरूफ़ है, लेकिन इसके बावजूद वो इतना वक्त तो निकाल ही लेते हैं कि वो बिज़नेस चलाते हैं। सियासत में भी उनका बड़ा किरदार है, हुकूमतें बनाते और गिराते भी हैं, अदलिया पर कंट्रोल भी रखते हैं, मीडिया तो GHQ के दर की लोंडी है। लेकिन पाकिस्तान में अस्करी इदारों के तिजारती नेटवर्क, दिफाई बजट और आला क़यादत के बैरून मुल्क इलाज के मामले पर हमेशा सवाल उठते हैं। मुबसरीन और नाक़दीन अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान एटमी मुल्क है और पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की 6ठी बड़ी आर्मी है और ये आर्मी अस्करी फाउंडेशन बशमूल फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के तहत 50 से ज़ायद छोटे बड़े तिजारती मंसूबे चला रही है, जिसका सालाना मुनाफा 150 मिलियन से 250 मिलियन डॉलर्स यानी तकरीबन 42 अरब से 70 अरब रुपए
سے بھی کہیں زیادہ ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ فوجی خزانے سے، اس کے علاوہ قومی خزانے سے 3000 ارب روپے کا بھاری دفاعی بجٹ بھی عسکری ادارے کو فراہم کیا جاتا ہے۔ ناقدین کا موقف یہ ہے کہ اتنے وسیع مالیاتی وسائل اور تجارتی منافع کے باوجود عسکری ادارے کے اندر ایسے طبی ادارے قائم کیوں نہیں کیے جا سکتے جہاں اعلیٰ یا ریٹائرڈ فوجی قیادت کا علاج ممکن ہو سکے۔ حال ہی میں شدید علیل ہونے والے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو علاج کی غرض سے دبئی لے جانا پڑا، لیکن اس سے پہلے بھی ایک عامر تھا، ایک فوجی تھا، جنرل پرویز مشرف، وہ بھی یہاں سے بھاگا تھا اور دبئی میں اس کا علاج ہو رہا تھا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے اور پھر تڑپ کر مر گئے، جس کی میت کو بھی خفیہ طریقے سے یہاں پر لا کر دفن کر دیا گیا۔ لیکن دوسری جانب مقتدر حلقے اور عسکری ترجمانوں کا ایک بالکل مختلف ریاستی موقف ہے۔ بجائے بنیادی طور پر لاکھوں ریٹائرڈ فوجی اہلکاروں اور شہداء کے لواحقین کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوتا ہے، یہ کہنا ہے ترجمانوں کا، لیکن یہ ادارہ باقاعدہ ٹیکس بھی ادا کرتا ہے، یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ جبکہ وزارت خزانہ کے باضابطہ بجٹ شواہد کے مطابق حکومت پاکستان سالانہ ریکارڈ جو ان کا سالانہ ریکارڈ ہے اس کے مطابق سالانہ 822 ارب روپے یعنی تقریباً 3 ارب ڈالر صرف ریٹائرڈ عسکری اہلکاروں اور شہداء کے خاندانوں کو پینشن کی مد میں ادا کیا جاتا ہے، جو کہ ملک کی مجموعی وفاقی پینشن بل کا 66% سے بھی زائد حصہ ہے۔ تو یہی وہ سوالات ہیں جو خطرناک ترین معاملات کو اٹھاتے ہیں کہ اتنا بڑا ادارہ اور ایک ایٹمی ملک اور اس کے ساتھ دنیا کی چھٹی بڑی آرمی اپنے کینٹونمنٹس میں یا اپنے اداروں میں یا اپنے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹیز کے اندر کہیں ایک ایسا بھی ہاسپٹل نہیں بنا سکتا جہاں مرتے سکتے جرنیلز کا علاج ہو سکے، اور جو اچھے بھلے ہوتے ہیں ان کو تو ظاہر ہے کہ سرکاری محکموں میں کھپا دیا جاتا ہے، تو زیادہ کما لیتے ہیں وہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں، تو کم سے کم جو یہاں رہ جاتے ہیں ان کے علاج کا تو کوئی نہ کوئی بندوبست کیا جا سکے نا۔ ناظرین، اب اس معاملے پر ہم آگے چلتے ہیں، کیونکہ اس وقت بلوچستان ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک آتش فشاں بنا ہوا ہے، اور آتش فشاں کسی بھی لمحے پھٹ سکتا ہے۔ جس طرح میں نے ابتدا میں آپ سے کہا تھا کہ یہ خاموشی کیسی ہے، یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا اندھیا تو نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک بڑا سوال ہے، اس وقت جو معاملات بلوچستان میں چل رہے ہیں، ابھی اگست چل رہا ہے، ابھی 26 اگست آنا ہے، تو ایسی صورتحال میں یہ خاموشی، یہ سناٹا ظاہر کر رہا ہے کہ کہیں سے تو کوئی طوفان آ رہا ہے۔ تو ابھی اگر ہم بات کریں کچھ حقائق کی، تو ابھی سوراب کی آگ بجھی نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے گلے سے سوراب کے معصوم بچوں عورتوں کے قتل کا پھندا نکلا نہیں۔ ریاست نے ایک بار پھر بلوچستان میں جنگی جرم کا ارتکاب کر دیا۔ بلوچستان میں پاکستان کی بلوچ نسل کشی میں شدت آ گئی۔ سوراب کے زخم ابھی تازہ تھے کہ خاران میں ایک شہری پر ڈرون حملہ کر دیا گیا۔ خاران کے علاقے لیجے میں پاکستانی فوج کی آپریشن تاحال جاری ہے، جہاں زمینی کارروائی کے ساتھ ساتھ فوجی ڈرونز اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے فضائی نگرانی اور مبینہ طور پر پروازوں کی اطلاعات جاری ہیں۔ ڈرون حملے میں سلطان محمد ولد حاجی ملک عثمان ساسولی نامی ایک کسان ہلاک ہوا ہے۔ مقامی لوگوں نے مزید شہری ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا، تاہم تفصیلات آنا بھی باقی ہیں۔ مزید تشویشناک بات یہ ہے کہ خاران کے مختلف علاقوں میں ان اطلاعات کے دوران انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بھی بند ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ گھروں کے PTCL نیٹ ورکس بھی بند آنے کی شکایات موصول ہو رہے ہیں، اور مواصلاتی رابطوں کی بندش کے باعث علاقے سے آزادانہ معلومات، تصاویر اور ویڈیوز کی ترسیل بھی شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں انسداد دہشت گردی کی الگ الگ کارروائیوں میں 17 عسکریت پسندوں کی ہلاکت کا اور کئی کو زخمی کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سرکاری نشریاتی ادارے ریڈیو پاکستان نے اتوار کے روز رپورٹ کیا کہ سیکیورٹی فورسز نے ہفتے کے دن بلوچستان کے ضلع خوزدار کے پہاڑی علاقے شور پارود میں 10 عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا ہے۔ یہ دعویٰ مبہم ہے۔ یہ انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جو چل رہی ہیں اس میں ابہام ہے۔ اس طرح تو پھر بلوچ آزادی پسند بھی کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں ہم نے اتنے جو ہے وہ فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اتنا سب کچھ ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہلاکتوں کی تصدیق نہیں ہو پا رہی۔ ہلاک کتنے ہوئے ہیں، وہ کون ہیں، ان کا پروفائل کیا ہے،
ان کے قوائف کیا ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کے علاوہ بات کریں تو بلوچستان کے مختلف علاقوں جن میں خاران، خوزدار، زہری اور جو ہے وہ مولا شامل ہیں، ماضی میں بھی پاکستانی فورسز کے مبینہ ڈرون حملوں اور فوجی کارروائیوں کی اطلاعات سامنے آتی رہی ہیں۔ چاگی کے علاقے یکمچ میں سرمچاروں نے ایک پولیس تھانے کو ریکارڈ سمیت جلا دیا۔ کوئٹہ تفتان مرکزی شاہراہ پر مزید 3 بوزرز گاڑیوں پر فائرنگ کر کے انہیں ناکارہ بنایا گیا اور مسلح افراد نے جھل مکسی بلوچستان میں ایک کنسٹرکشن کمپنی کی سائٹ پر حملہ کر کے 5 کانٹریکٹرز اور دیگر عملے کو اغوا کر لیا، جبکہ سائٹ پر موجود تمام گاڑیوں، ٹرکوں اور ٹرالروں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نوشکی کے علاقے مال میں نامعلوم مسلح افراد نے فوج کی 3 گاڑیوں پر حملہ کیا، جس میں 2 گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں اور اس میں ہلاکتوں کا اندیشہ ہے۔ بلوچستان کے علاقے کوئٹہ، تربت اور گبادر سے پاکستانی فورسز نے مزید 5 افراد جبری طور پر لاپتہ کر دیے ہیں، جبکہ مستونگ اور تمپ سے 3 جبری لاپتہ افراد بازیاب ہو کر اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بشیر زیب نے جو کہا یا مواشی ناکہ بندی کے حوالے سے جو بات انہوں نے کہی تھی کہ ہم بلوچستان کو پاکستان کی ریاست پر معاشی بوجھ بنا دیں گے، وہ انہوں نے بنایا یا نہیں بنایا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ثانیہ سراب ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ جو بلوچ جلاوطن قیادت ہے انہوں نے باقاعدہ جو فیصلہ کیا ہے، جو گدر میں انسیڈنٹ ہوا تھا، اس میں فضائی حملے کی ویڈیو فوٹیج اور تصاویر اور جو زمینی حقائق ہیں ان کو، اور جو پھر جو فضائی میزائل کی جو ڈیبری ملی تھی اس کے بنیاد پر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک مسلمہ اور ناقابل تردید شواہد قرار دیتے ہوئے اور ان دستاویزی اور فرانزک ڈیٹا کی بنیاد پر ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس میں جائیں گے۔ لیکن آیا وہاں پر جایا جا سکتا ہے یا نہیں جایا جا سکتا؟ لیکن یہاں پر میں جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے ضرور رکھ دیتا ہوں کہ آیا بلوچ جلاوطن قیادت انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتی ہے یا پھر کسی اور عدالت میں جا سکتی ہے یا پھر جایا ہی نہیں جا سکتا؟ تو اس حوالے سے میں حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سوراب ملبے کی جگہ سے حاصل ہونے والی جنگی باقیات کی تفصیل اور سائنسی تجزیے کے بعد اب یہ چونکا دینے والے اور اہم شواہد سامنے آئے ہیں کہ برآمد شدہ ٹکڑے ایک جدید ترین فضائی میزائل کے ہیں جسے لڑاکا جنگی طیارے سے فائر کیا گیا تھا۔ برآمد شدہ ملبے کی موصول ہونے والی تصاویر اور تکنیکی جائزے سے معلوم ہوا ہے کہ یہ ٹکڑا یا جو یہ ڈیبری ہے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے فضا میں داغے جانے والے امریکی ایڈوانسڈ میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کی باڈی کا حصہ ہے۔ ملبے کی سطح پر جو اپنا جو ڈیبری ہے اس پر جو کنندہ واضح معلومات اور سیریل نمبرز کی تصدیق کے مطابق مندرجہ جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کا اسمبلی نمبر ہے وہ 1-872128 ہے اور سیریل نمبر 987138-09 ہے اور اس کی تیاری کی تاریخ سپٹمبر 2009 بتائی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ بین الاقوامی دفاعی ماہرین اور اوپن سورسز انٹیلیجنس کے ریکارڈ کے مطابق 1-872128 کا پارٹ نمبر براہ راست امریکی دفاعی ادارے ریتھیون کے تیار کردہ اسی جو ہے وہ میزائل کے کنٹرول سیکشن اور راکٹ موٹر کے ساخت سے ملتا ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان نایاب اور اہم شواہد اور سیریل نمبرز کے یکساں ملنے سے یہ بات بغیر کسی شک و شبے کے ثابت ہوتی ہے کہ یہ ڈیبری کسی طیارے کے اندرونی ڈھانچے کی نہیں بلکہ جنگی طیارے سے فائر کیے گئے ایک فعال میزائل کے استعمال کے بعد گرنے والے اپنا بقایا جات کی یا اس کی ہے۔ آزاد تفتیشی اداروں کا کہنا ہے کہ ملبے کے اس مخصوص ٹکڑے کی تصدیق سے خطے میں ہونے والے حالیہ فضائی کارروائیوں اور استعمال شدہ اسلحے کی شناخت میں انتہائی اہم اور حتمی پیش رفت حاصل ہوئی ہے، جس نے اسٹیبلشمنٹ کے روایتی سینسرشپ ماڈل کا عالمی سطح پر جنازہ نکال دیا۔ یہاں پر میں آپ کو واضح طور پر بتاتا چلوں کہ بلوچ قیادت نے تو کہہ دیا کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یعنی ICJ میں جائیں گے اس معاملے کو یا اس وار کرائم کو لے کر، لیکن عالمی قانون کے تحت بین الاقوامی عدالت یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس صرف اور صرف خود مختار ممالک کے درمیان ہونے والے تنازعات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جلاوطن بلوچ قیادت یا کوئی بھی غیر ریاستی گروپ براہ راست اس عدالت کے دروازے
پر دستک نہیں دے سکتا، اور نہ ہی یہ عدالت کسی ملک کے جنرلوں یا عسکری قیادت کے خلاف انفرادی طور پر جنگی جرائم کا مقدمہ چلا سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو مزید بتا دوں کہ انفرادی طور پر جنگی جرائم کے حوالے سے یا انسانیت کے خلاف جرائم یا معصوم شہریوں کے قتل عام کا ٹرائل کرنا بنیادی طور پر بین الاقوامی فوجداری عدالت کا کام ہے۔ لیکن یہاں سب سے بڑی قانونی رکاوٹ یہ ہے کہ پاکستان اس عدالت کے روم کنونشن پر دستخط نہیں کیے، جس کی وجہ سے یہ عالمی عدالت پاکستان کے داخلی حدود میں ہونے والے عسکری آپریشنز پر براہ راست کوئی کارروائی یا فیصلہ کرنے کا قانونی اختیار نہیں رکھتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بلوچوں کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے شدید مزاحمت کے اور اپنے حقوق کے لیے ایک لمبی جنگ لڑنے کی، کیونکہ عالمی عدالتوں کے دروازوں کے جو قوانین ہیں وہ آپ کو وہاں تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ تو اسی طرح جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ بی ایل اے کے سربراہ بشیر سے بلوچ نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔ ناظرین، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بندوق پر مبنی پالیسی کا سب سے ہولناک معاشی دیوالیہ پن اب دستاویزی ثبوت اور چونکا دینے والے اعداد و شمار کے ساتھ سامنے آ چکا ہے، جہاں بلوچستان لبریشن آرمی کی جانب سے پچھلے 2.5 ماہ سے جاری مربوط معاشی ناکہ بندی نے پاکستان کے صنعتی اور معاشی ڈھانچے کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جی ناظرین، لفاظی اور زبانی دعووں کے برعکس اگر ہم ٹھوس حقائق کا جائزہ لیں تو جنوری کے آخر میں ہونے والے عسکری شدت پسندی کے سب سے بڑے دھماکے یعنی آپریشن ہیرو 2 کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے فرسودہ سیکیورٹی ماڈلز پر پہلی کاری ضرب لگی تھی، اس تصوراتی حملے کے فال آؤٹ کے طور پر جب بی ایل اے نے جون کے اوائل میں باقاعدہ ایک معاشی ناکہ بندی کا اعلان کیا تھا۔ بی ایل اے کے سربراہ بشیر سے بلوچ کے اس اسٹریٹجک موقف کے بعد کہ وہ اس پیا جام کے ذریعے بلوچستان کو اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک ناقابل برداشت معاشی بوجھ بنا دیں گے، دونوں مسلح تنظیموں یعنی بی ایل اے اور بی ایل ایف نے ٹرانسپورٹ یونینز کو سخت ترین وارننگ جاری کی تھی کہ وہ بلوچستان کے مضافات سے سینڈک، ریکوڈک اور دیگر معدنیات لے جانے کی ہرگز کوشش نہ کریں، ورنہ اپنے جانی اور مالی نقصان کی خود ذمہ دار ہوں گے۔ اس طویل معاشی ناکہ بندی کی سب سے کاری ضرب گوادر پورٹ کے اس تصوراتی منصوبے پر لگی جسے ملکی معیشت کا گیم چینجر کہا جا رہا تھا، اور گوادر پورٹ اور مکران کوسٹل ہائی وے پر پیا جام ہڑتال اور سیکیورٹی ناکہ بندی کی وجہ سے گوادر بندرگاہ سے یومیہ نکلنے والے 10,000 تجارتی کنٹینرز کی ترسیل بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے، اور برآمدات اور درآمدات کے کنٹینرز پورٹ کے اندر اور مضافات میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ اس تعطل کے باعث وفاقی حکومت کو کسٹمز ڈیوٹی، پورٹ ہینڈلنگ فیس اور کلیئرنس کی مد میں پچھلے 2.5 ماہ کے دوران مجموعی طور پر 48.3 ارب روپے کا براہ راست ریونیو خسارہ اٹھانا پڑا ہے، جس نے وفاق کے معاشی استحکام کے دعووں کو ہوا میں اڑا کے رکھ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کوئٹہ تفتان انٹرنیشنل ہائی وے پر پچھلے 6 ہفتوں سے مسلسل جنگجوؤں کی ناکہ بندیوں کی وجہ سے پاک ایران اربوں ڈالرز کے 2 طرفہ قانونی تجارت مکمل طور پر زیرو ہو چکی ہے، اور وہاں پلوں، ریلوے نیٹ ورکس اور گیس سپلائی کے اندر کے انفراسٹرکچر کو دھماکوں سے اڑا کر جو تباہی مچائی گئی ہے اس کا براہ راست مالی نقصان تقریباً 45 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے۔ لیکن اس طویل معاشی ناکہ بندی اور گوادر پورٹ کے جام ہونے کے سب سے بھیانک اثر پنجاب سمیت ملک بھر کی صنعتوں اور کارخانوں پر پڑا ہے، جہاں خام مال اور ایندھن کی سپلائی لائنیں بری طرح سے کٹ چکی ہیں۔ مکران اور چاغی سے تانبے، کرومائٹ اور کوئلے کی سپلائی مکمل طور پر بند ہونے کے باعث پنجاب کے گنجان صنعتی اضلاع میں ٹیکسٹائل، سیمنٹ اور برآمدی فیکٹریوں کو خام مال کی شدید ترین قلت کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے پچھلے 10 ہفتوں کے دوران 1.2 ارب ڈالر یعنی تقریباً 330 ارب روپے مالیت کے برآمد کنٹینرز فیکٹریوں اور بندرگاہوں کے اندر ہی جام ہو کر رہ گئے ہیں۔ تمام شدید اعداد و شمار کو یکجا کیا جائے تو انفراسٹرکچر کی تباہی 45 ارب پلس کارگو بوزرز کا نقصان 35 ارب، اس کے علاوہ گوادر اور تفتان کا ریونیو خسارہ 48.3 ارب پلس صنعتی و برآمدی پیا جام کے حوالے سے ہونے والا خسارہ 330 ارب کے خسارے سے بلوچستان کی اس طویل
मुआशी नाकाबंदी के नतीजे में अब तक मुल्क की मईशत को मजमूई तौर पर 458.3 अरब रुपए का होलनाक और नाकाबिल तलाफी मुआशी धचका लग चुका है। हकीकत यह है कि 3.5 सालों में कम से कम 7,672 अरब रुपए का दिफाई बजट हजम करने के बाद भी जो इदारा मुल्क के सबसे अहम तरीन बैनुल-अक़वामी शाहराह और गवादर पोर्ट की सप्लाई लाइनों को पिछले 2.5 माह से महफूज नहीं रख सका, उसकी बंदूक पर मुबनी पॉलिसी का फरसुदा मिलिट्री मॉडल अब पाकिस्तान के सनती बका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। नाजरीन, बलूचिस्तान कि इस तवील मुआशी नाकाबंदी के अंदर मुख्तलिफ हलकों की तज़व्वुराती नाकामी का सबसे बड़ा और हसास तरीन कच्चा चिट्ठा ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने तफ्तान बॉर्डर पर फंसे हुए 900 LPG बोजर्स की भारी बोजर्स को सख्त तरीन फौजी हिफाजती हिसार और अस्करी काफिलों की सूरत में तफ्तान से कोयटा और फिर पंजाब तक पहुंचाने का बाकायदा ऐलान किया था। इन अस्करी तंजीम BLA ने मुख्तलिफ हलकों के इस पूरे स्ट्रेटेजिक प्लान पर भी पानी फेर दिया, जहां सख्त तरीन नाकाबंदी के खौफ की वजह से ये 900 बोजर्स पिछले 2.5 माह से तफ्तान बॉर्डर के तपते सहरा में अमलन यरगमाल खड़े हुए हैं। इस नाकाम अस्करी हिकमत अमली की वजह से 900 LPG बोजर्स का योमिया व्हीकल लॉक डील किराया और पिछले 2.5 माह से वहां शदीद तरीन गर्मी में रखे हुए सैकड़ों ड्राइवरों और क्लीनर्स के क़याम ताम और रोज़मर्रा अखराजात के मजमूई मुआशी नुकसानात अलग से अरबों रुपए तक जा पहुंचा है। इसके अलावा जो मामलात वहां पर चल रहे हैं, ये कोई बलूचिस्तान के में इस वक्त जिस तरह मैंने कहा कि ये लॉकडाउन मज़ीद शदीद होगा, ये मुआशी नाकाबंदी मज़ीद शिद्दत अख्तियार करने वाली है, क्योंकि BLA और BLF ने बड़ी महारत के साथ एक जामे और वाज़े हिकमत अमली के साथ पूरे बलूचिस्तान के जो राब्ता पुल हैं, जो शाहराहें हैं, उन सब को डैमेज करके तबाह करके धमाकों से रख दिया है। अब उसके बाद जाहिर है कि मिलिट्री की जब नकल हरकत महदूद हो गई तो फिर वहाँ पर मुआशी मामलात की बहाली कैसे मुमकिन हो सकती है। तो इसलिए मैंने कहा कि भले आलमी इदारों से बलूचिस्तान को, बलूचिस्तान के बच्चों को, बलूचिस्तान की औरतों बुजुर्गों को, वो जो मिसाइलों की जद में आकर मारे गए, उनको इंसाफ मिले या न मिले, लेकिन BLA की तरफ से जिस अंदाज में ऐलान किया गया था, उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया। फिल वक्त इतना ही, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।